बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह जो सलाम, खुश आमदीद, जी आया नू बखैर रागले। आज मंगल है और आज 20 जनवरी है, जबकि 30 रजबुल मुरज्जब है, ना चाँद नज़र नहीं आया और 10 माघ है। आज के दिन के कुछ अहम चीज़ें मैंने कहा मैं पहले आपसे शेयर कर दूँ, दुनिया में आज हुआ क्या क्या माजी के अंदर। आप जहाँ हैं खैर खैरियत से रहें, बहुत सारी दुआएं दायरे गैर में रहने वालों के लिए स्पेशल मेरी बहुत सारी दुआएं। 1265 में बरतानवी तारीख में पहली दफ़ा पार्लियामेंट का इजलास हुआ और उसके बाद बरतानिया की डेमोक्रेसी कभी डी रेल नहीं हुई। आज 1300 साल हो गए लगभग और बरतानिया की डेमोक्रेसी कभी भी ख़तरे में नहीं पड़ी। कमाल लोग हैं यार, ये इनके अंदर कोई पैदा नहीं होता हुर्रियत पसंद। 1649 में किंग चार्ल्स अव्वल के ख़िलाफ़ मुकदमा शुरू हुआ जो उनकी फांसी पे ख़त्म हुआ। 1937 में फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट अमेरिका के दूसरी बार सदर बने और पहली बार फिर 20 जनवरी को जो हलबर्दारी हुई, इसके बाद फिर ये सिलसिला 20 जनवरी पे ही आगे ठहर गया था। 1942 में नाज़ी जर्मन के आला हुकाम ने एक कॉन्फ्रेंस में यहूदियों की नस्ल कशी का फ़ैसला किया, जिसे बाद में होलोकॉस्ट कहा गया। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मैं तो किसी के कत्ल के भी ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन हिटलर ने जो किया, आज यहूदी जो कुछ कर रहे हैं उससे लगता है कि हिटलर कहीं गलत नहीं था। वैसे कहते ठीक ही गल कर रहे सी हो। 1961 में JF कैनेडी 35वें अमरीकी सदर बने, हल्फ उठाया और फिर JF कैनेडी जिस तरह कत्ल हुए, अमेरिका बहुत बड़े अपने आप को मरीख तक चले गए। आज तक ये नहीं बता सके कि JF कैनेडी को इतने खुले माहौल में गोली किसने मारी, आज तक नहीं पता चल सका। इससे ही ज़रा कुछ मुझे लगता है दाल में काला है, कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है। ये बात याद रखिएगा, आज नहीं कभी तो खुलेगा कि JF कैनेडी को किसने मारा। 1981 में अमरीकी सिफारत खाने के 22 यरगमाली जो ईरान में थे, उनको मसला हल हुआ और ईरान ने उन्हें रिलीज़ कर दिया। एक छोटा सा वाक़या अगर आप इजाज़त दें इस हवाले से, कि जब अमेरिका ने ये यरगमाली ईरान के सिफारत खाने में थे ईरान में, तो जैसे अमेरिका ने उसामा बिन लादन को पाकिस्तान में घुस के मारा था ना, इस तरह का इन्होंने एक प्लान किया और वो टीम तैयार करके भेजी। तो अचानक ये हुआ कि वो दोनों उनके हेलीकॉप्टर आपस में टकराए और तबाह हो गए। अमरीकी सदर से जब पूछा गया कि भाई ये क्या हुआ, तो उसने कहा जी सब कुछ ठीक था, लेकिन रब हमारे साथ नहीं था। रब पता नहीं कि, बस मैं ये कहूँगा कि हेलीकॉप्टर के अंदर हर बार डिग पंदा है। उसामा बिन लादन के ऑपरेशन में भी इनका एक हेलीकॉप्टर गिर गया था। 2001 में जॉर्ज बुश ने 43वें सदर के तौर पर हल्फ उठाया। ये थी जी आज के दिन की अहम बातें। अब आए असल बात की तरफ। सबसे पहले तो ये कि कौमी असम्बली में चेकज़ई साहब के कबूलियत के बाद सेनेट के अंदर भी कबूलियत का डोल जो है वो बज गया है और राजा नासिर अब्बास साहब का नोटिफिकेशन अगले 24 घंटों में हो जाएगा। अब अगर कोई ये समझे कि कोई डील का नतीजा है या कोई ये समझे कि जनाब अली को बड़ा मेहरबानी की हुकूमत ने की है, तो भाईजान ये तो होना ही था। उसके बगैर आपका पार्लिमानी सिस्टम ही कंप्लीट नहीं होता। अब जितना लटकाएंगे उतना आपका नुकसान है। पार्लिमानी निज़ाम सिस्टम ही तब कंप्लीट होता है जब कायदे हस्ब इख्तिलाफ वहाँ पे मौजूद हो। तो ये तो हुकूमत की अपनी भी मजबूरी थी। हाँ, ये जो स्पीकर साहब का क्या कहते हैं बयान है ना, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब अली मैं पार्लियामेंट में अदलिया के ख़िलाफ़ तकरीरें नहीं होने दूँगा, तो मेरा हादसा निकल गया, बड़ी ज़ोर दी हादसा निकल गया कि यार हाय अपनी बारी आई तो को गुरु हो पाया। और भाई आप इस पार्लियामेंट में ही तो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ तकरीरें करते थे। बिलावल भुट्टो ने इसी पार्लियामेंट में खड़े होकर तो तकरीर की थी, ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में ही तो खड़े होकर तकरीर की थी, इवन शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में ही तो खड़े होकर तकरीर की थी अदलिया के साहब। अपनी बारी आई तो कोगोरो होया कि नहीं जी हम नहीं बोलने, हम नहीं करने देंगे। चलो ए कोड़ी का मैदान देख लेते हैं भाई। आप उन्हें चेकज़ई को रोक सकते हैं, वो बूढ़ा है लेकिन बड़ा ही अड़ियल जवान है वो नहीं बात आना जब मैं आपको बता दूँ। अब चेकज़ई वहाँ पर जो भी करेंगे उससे पार्लियामेंट का माहौल आप कहेंगे कि यार इससे बेहतर था, बगैर अपोजिशन लीडर के काम चलता रहता। दूसरी तरफ राजा नासिर अब्बास है, मौलाई आदमी है, ना वो डरता है ना झुकता है। उन्हें जाके जेडे सैनेट काम पाने वो भी आप लोगों को अंदाज़ा है। लिहाजा ये आने वाला जो युद्ध है अब वो पार्लियामेंट में आप नज़र आएंगे। मुज़ाकरात जो भूल जाएँ बस। अब आप माजी की बातें मुज़ाकरात और फला तो फला, ये अब इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं रहा।
اچھا جی، ہمارے بڑے سینئر صحافی صالح ظافر صاحب، یہ جنگ کے اندر رپورٹر ہیں، اور ان کی بہت ساری خبریں بڑی تاریخ ساز خبریں ہیں. جیسے انہوں نے ایک دفعہ شہباز شریف صاحب کے لیے دی تھی کہ ان کے کمرے سے پتہ نہیں کیسی ادویات برآمد ہوئیں. پھر عمران خان کے لیے دی کہ وہاں مکہ گئے تو وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کے لیے. نواز شریف کے لیے دی. پھر مریم صاحبہ کے، ان کی بہت مشہور خبریں ہیں. مجھے ان سے بڑی محبت ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اڈیالہ کے اندر اب نئے وہ آئے ہیں نا سپرنٹینڈنٹ مرزا ساجد بیگ صاحب، یہ بہت سخت گیر ہیں. اب سخت گیر ہیں تو کیوں ہیں بھائی، کیوں اتنے سخت گیر سپرنٹینڈنٹ آ گیا؟ اس لیے آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اندر گالیاں نکالتا ہے اور وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ سخت گیر ساجد بیگ صاحب جو ہیں لائے گئے ہیں تاکہ عمران خان کو کسی طرح کنٹرول کریں، کیونکہ وہ قابو سے باہر ہیں. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ساجد صاحب عمران خان پہ تشدد کریں گے؟ ساجد صاحب کیا انہیں باندھ دیں گے؟ کیا کریں گے سوائے ایک رستے کے کہ ان کو آپ چکی میں بند کر دیں، باہر نہ نکلنے دیں؟ تو اب یہ ہمیں بھی نہیں پتہ کہ وہ عمران خان اندر چکی میں بند ہے یا باہر واک کرتا ہے یا کیا نہیں. اس کی معلومات کے لیے ہمیں پھر انجینئر صاحب کو بھیجنا پڑے گا تاکہ ذرا کو سونگ آ کے ہمیں بتا دیں کہ جی اب اندر کی پوزیشن کیا ہے. وہ تو سونگ کے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہانڈی میں نمک کتنا تیز ہے یا کم ہے. ان کی ناک سونگنے کی اتنی تیز ہے کہ اگر کسی کمرے میں کسی کا پیٹ خراب ہو تو وہ وہاں پہ منہ پہ رومال رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے انہیں بھیجنا پڑے. لیکن یہ آج پتہ چل جائے گا صبح کہ ساجد بیگ صاحب جو ہیں کتنے سخت گیر ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے پھر صبح علیمہ خان، عظمہ صاحبہ، نورین صاحبہ آج پھر کیا نام ہے وہ اڈیالہ کے باہر کھڑی ہوں گی اور پھر ایک میدان جمے گا. پھر شدید سردی ہوگی، پھر اسی طرح کے حالات ہوں گے اور ساجد صاحب کا سمجھ آ جائے گی کہ بھائی ساجد صاحب جو ہیں کتنے سخت گیر ہیں. ویسے تو پریکٹیکلی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ساجد صاحب جو ہیں وہ ظاہر جیل کے اندر کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، باہر کے تو نہیں ہیں. باہر تو پھر کوئی اور ہی اس معاملے کو دیکھے گا. لیکن کل پھر میں ایک بات آپ کو دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے عمران خان کی بہنوں کو اکیلا چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ علیمہ خانم کے تمام تر تقاضوں اور شور شرابے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. ہیں چند سرفرے جو پہنچتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں، راشد کرامت ہیں، خاقان صاحب ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں. لاہور سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، شیخ امتیاز بھی گئے تھے، چودھری اصغر گئے، عالیہ حمزہ جو ہیں وہ تو مسلسل شور مچا رہی ہیں. بلکہ انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ جی کوئی رنگ بازی نہیں، تمام عہدیدار 8 مئی کے حوالے سے ویڈیو کلپ اپنے بنائیں اور وہ ہمیں بھیجیں، ہم وہ شیئر کریں گے. یعنی کوئی نہیں کہا کہ سکھتے مل ماہیا تو آپ کہہ کے نکل جائیں. اب وہ تو لگے میں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خاموشی کے انداز میں علیمہ خانم اور ان کی بہنوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ ہر بار اڈیالہ کے باہر جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہیں، سردی کے اندر بیٹھ کے ٹھٹرتی ہیں. رات گئے پھر وہ اٹھ کے گھر آ جاتی ہیں. ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے بھی نہیں نا، اسی لیے تو یہ اور پھر جو ان کے ساتھ ہوتا ہے پانی پھینکنا اور باقی مس ہینڈلنگ، وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہوئے ہیں وہ سم ہاؤ اس تعداد میں نہیں ہے جس سے پولیس کو یہ اندیشہ ہو کہ کہیں یہ ریورٹ بیک نہ کر دے. پولیس کو بھی مکمل طور پہ آزادی ہوتی ہے وہ کرنے کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ علیمہ خانم کے ساتھ جو لوگ ہیں بس وہ یہی لوگ ہیں. پارٹی قیادت اور پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں یا پارٹی کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز ہیں، وہ دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ. تو انہیں کوئی اس کے فرق نہیں. اب یہاں سے کل صبح اندازہ ہو جائے گا کہ مرزا ساجد بیگ صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. لیکن جو اندر کی اطلاعات میں نے آپ کو دی ہیں ساجد بیگ صاحب کی کہ وہ بڑے سخت گیر ہیں، یہ صالح ظافر صاحب نے کہا ہے. تو سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا عمران خان کے ساتھ کوئی جسمانی تشدد ہو سکتا ہے، جس کا جواب میری نظر میں نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو بند کر دیا جائے، ان کے واک کی اجازت واپس لے لی جائے، ایکسرسائز کی لے لی جائے،
کھانے پینے کے اندر کچھ کر دیا جائے، اس طرح کا تو کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ساجد صاحب کو ان پہ، کیونکہ انہیں بھی، ساجد صاحب کو بھی پتا انہوں نے اس پاکستان میں ہی رہنا ہے، میں کوئی تڑی نہیں لا رہا، کوئی جملے کو نہ سمجھا جائے کہ کوئی میں شاید کوئی اس طرح کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے وہ بھی ایک پاکستانی بیوروکریٹ ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ بھائی میں نے اس سطح کے اوپر نہیں جانا جس کے بعد کل کو مجھے کوئی جواب دہی کرنی پڑ جائے، تو وہ بھی ظاہر ہے ایک لمٹ میں رہ کے ہی سارا کچھ کریں گے۔ اچھا جی، ایک آخری چلتے چلتے جو خبر ہے، آج میں نے پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ کا، پلوشہ ہی نام ہوگا ان کا، میں نے ایک کلپ دیکھ رہا تھا جو سینٹ میں غالباً انہوں نے خطاب کیا، بڑا جذباتی، بڑا دبنگ قسم کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ابرہہ کے مست ہاتھی جو ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سب کو کچل دیں گے۔ پھر ان کا یہ لینڈ مافیا، یہ کابینہ کے جو ڈرامے کر کے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ میڈیا کے ساتھ مل کے جناب علی یہ بدمست ہاتھی جو ہیں دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ NHA میں ہوئی ہے کرپشن اور میں اس کے اوپر بولوں گی۔ اب یہ وہ آپ کو یاد ہوگا علیم خان صاحب کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی، جس کے بعد ایک کنٹروورسی چلی تھی، لیکن علیم خان صاحب نے تو اس پہ خاموشی اختیار کر لی، اور بہتر یہی طریقہ تھا کہ خاموشی اختیار کی جائے، جو لڑائی میں آپ زیادہ کریں گے زیادہ پھیلے گی۔ علیم خان صاحب نے خاموشی اختیار کی، جو کہ ایک وائز ڈیسیژن تھا۔ پلوشہ صاحبہ کا کہنا یہ کہ جناب علی میں تو کرپشن کے خلاف خاموش نہیں رہوں گی، تو میں نے میرا دل کیا کہ میں کہوں کہ اے بھٹکی ہوئی ابابیل، تمہیں علیم خان کی کرپشن تو نظر آ رہی ہے اور اپنی منجی تھلے آپ نے ڈانگ نہیں پھیرنی، سندھ میں جو کرپشن کے سمندر بہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ خاموش ہیں۔ ابھی کراچی کے اندر جو پلازا میں آگ لگی ہے اور اس میں اربوں خربوں روپے کا نقصان ہو گیا اور قیمتی جانیں چلی گئیں، وہ کرپشن کی وجہ سے ہی تو سارا کچھ ہوا کہ آپ اتنے نااہل ہیں کہ آپ نے وہ پیسے جو آپ کو فنڈز ملتے ہیں وہ ان پہ استعمال کرنے۔ آخری بار میرا خیال ہے عمران خان کے دور میں 24 سنارکل کیا کہلاتی ہیں وہ آئی تھی فائر بریگیڈ کے 1122 کی، وہ عمران خان نے منگوا کے دی تھی۔ اب پیپلز پارٹی نے اس پچھلے 15 سال میں کراچی کی ڈیولپمنٹ میں کیا کیا، یہاں تک کہ اتنی کرپشن کی کہانیاں ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ایوان صدر میں جا کے ایک انگلش میں بریفنگ دی، ویسے تو ایوان صدر میں ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس بحاف پہ جا کے انہوں نے دی، وہ سرکاری وسائل کا استعمال کر کے آپ نے اپنی پارٹی کی جو ہے وہ کی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہندی کڈو پر رسیداں جڑے پیسے اسی دیتے نے، اور وہ ترقیاتی اس کے حوالے سے جس میں سیوریج تھا، جس کے اندر صاف پانی کی فراہمی تھی اہل کراچی کو، جس کے اندر کیا نام ہے 1122 پہ کام تھا، وہ پیسے کہاں گئے بھائی؟ دیں حساب۔ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ گونگلوں تو مٹھی چاڑی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب پلوشہ صاحبہ کو تو بڑا وہ کہہ رہی ہے میں کرپشن کے خلاف کھڑی ہوں گی اور میں کھڑی ہوں۔ تو ذرا بتائیں نا کہ سندھ کے اندر جو اربوں خربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے اس پہ کب بولیں گی؟ یا وہ انہیں نظر نہیں آ رہی؟ یا یہ معصوم ابابیل جو ہے وہ صرف اکوپا سے اڑنا چاہتی ہے؟ میری نظر تو کرپشن کوئی بھی کرے 100 بار لعنت ہے اس پہ، لیکن یہ نہیں کہ جس سے آپ کی لڑائی ہے اسی کی کرپشن نظر آئے۔ کراچی کے اندر جس طرح بھتہ مافیا، پرچی مافیا، لینڈ مافیا، پانی مافیا، چائنا کٹنگ کی، تو اس پہ بھی کبھی بولیں نا، اس پہ بھی تو بولیں کہ آپ نے کراچی کے میئر کو کس طرح بنایا تھا، اس پہ بھی تو بولیں کہ آپ نے سندھ کے اندر ووٹ بینک کیسے چرایا تھا۔ ایسے تو نہیں بولنا، بس ایسے تو بولنا علیم خان صاحب تھے جو بیچارے خاموش ہو کے خاموشی سے انہوں نے کہا کہ نکال دو یہ وقت۔ حالانکہ خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ اب جب وہ ہو ہی رہی تھی جنگ تو پھر کو جنگ اوپر ہی کر رہے تھے، 3-4-5 جو مطلب تقریریں ان کی طرف سے بھی ہو ہی جاتی۔ میں تو علیم صاحب کا ویسے ہی مداح ہوں جو انہوں نے ماضی میں بڑی کڑیل گڑ گڑاتی ہوئی تقریریں کی تھیں، لیکن وہ اس خاموشی سے پلوشہ صاحبہ کو ذرا اچھا کھیلنے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن محترمہ کبھی وقت نکال کے سندھ کی کرپشن کو بھی ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم۔